बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल फ़लस्तीन पीस प्रोसेस को जिंदा करने की कोशिशें। सऊदी अरब पीर को यूनाइटेड नेशंस में अहम मीटिंग की मेज़बानी करेगा। हुसी डेलीगेशन रियाद पहुंचा। पहली बार सऊदी ओहदेदारों के साथ जंगबंदी पर बातचीत होगी। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां। तेहरान ने किया खबरदार, कहा न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी है। लीबिया में हजारों मैयतों की इज्तिमाई तदफीन। 60 मील की दूरी पर लाशें मिल रही हैं, हर तरफ तबाही के आसार। किम जोंग उन का चौथे दिन भी रशिया दौरा। फाइटर जेट प्लांट का मुआयना किया। मॉस्को ने कहा ताउन के काफी इम्कानात हैं। लश्कर तैयबा इंडिया में ड्रोन से हमलों की तैयारी कर रही है। ट्रेनिंग कैंप का वीडियो मंजर आम पर। अनंतनाग एनकाउंटर जारी। वजीर स्पोर्ट्स ने कहा सरहद पार दहशतगर्दी खत्म होने तक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। निपा वायरस कोविड से बहुत खतरनाक है। आईसीएमआर ने किया खबरदार। केरला की पड़ोसी रियासतों में चौकसी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। यमन के हुसियों का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा, जहां वो यमन जंगबंदी के बारे में पहली बार बातचीत करेगा। 2014 में जंग शुरू होने के बाद से ये इस तरह की पहली बातचीत होगी। इस डेलीगेशन में 10 अरकान हैं। यमन जंग 2015 से चल रही है। 2014 में हुसियों ने दारुल हुकूमत सना और यमन के दूसरे मकामात पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपनी मर्जी की हुकूमत बिठाने के लिए यमन में हमले शुरू किए थे। ये जंग कई साल से जारी है, लेकिन हालिया अरसे में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने के बाद जंग की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी आई है। हुसी लीडर मेहदी अल मुशैत ने बताया कि अमन हमारा पहला ऑप्शन है और हर एक को अमन कायम करने के लिए काम करना चाहिए। ओमान की कोशिशों से ऐसी बातचीत का पहला दौर हुआ था। सऊदी अरब में होने वाली बातचीत यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में होने वाली बातचीत के अलावा है। रियाद और सना के दरमियान ओमान की कोशिशों से होने वाली बातचीत अप्रैल में हुई थी। उस वक्त सऊदी सफ़ीरों ने सना का दौरा किया था। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से यमन में जंगबंदी हुई, जो कमोबेश अब तक जारी है। यमन जंग की वजह से लाखों लोग बेघर हुए हैं और दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। यमन पहले से ही अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। तकरीबन 8 साल से लड़ी जाने वाली जंग की वजह से यमन और भी तबाह हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों और दूसरी NGOs ने कहा है कि यमन में 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इंसानी मदद की ज़रूरत है। ये तादाद मुल्क की आबादी का 75% है। 6 महीनों के सीज़ फायर की मुद्दत पिछले साल अक्टूबर में ख़त्म हुई थी, लेकिन अब भी बड़ी हद तक इस पर अमल हो रहा है। हुसी पॉलिटिकल काउंसिल के एक रुकन अली अल क़य्यूम ने बताया कि हमें कई उम्मीदें हैं। ईरान ने इसराइल की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म किया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे आमिर सईद एरवानी ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कई बार ये बात साफ की है कि वो अपने कौमी मफादात और सलामती की हिफाजत के लिए और अपने अवाम की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। हाल ही में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्नी ने इल्ज़ाम लगाया था कि एजेंसी ने पिछले 1 साल में इसराइल के खिलाफ ईरान के 27 हमलों को नाकाम बनाया है। मोसाद चीफ ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि ईरान को मज़ा चखाया जाए। ईरानी सफ़ीर ने इसराइली एजेंसी के दावों को रद्द कर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ हमले कराने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि ये दावे इसराइल की शैतानी हरकतों पर से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
لیبیا کے سیلاب نے تباہی کی ایک داستان چھوڑی ہے۔ عہدیداروں نے اب تک 11,300 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے۔ لیبیا ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ 10,100 لوگ لاپتہ ہیں۔ درنا شہر سب سے زیادہ متاثر ہے۔ درنا کے میئر عبد المنعم الغیثی نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد 20,000 ہو سکتی ہے۔ درنا کے علاوہ کئی دوسرے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ لیبیا میں ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی میتوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو تقریباً 5,000 لوگوں کی اجتماعی تدفین کی گئی۔ WHO اور دوسری تنظیموں نے لیبیا کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو یعنی مرنے والوں کو اجتماعی قبروں میں دفن نہ کریں۔ کئی لوگوں نے لیبیا میں خراب انفراسٹرکچر اور مینٹیننس کی شکایت کی ہے۔ درنا جانے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، برجز بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، فون لائنز اور بجلی کی لائنز بھی کٹی ہوئی ہیں۔ درنا شہر میں کم سے کم 30,000 لوگ بے گھر ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جانے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا کہ اگر پہلے سے وارننگ دی جاتی اور ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم صحیح کام کرتا تو زیادہ تر موتوں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ کچھ دن پہلے درنا کے ڈپٹی میئر احمد مردود نے بتایا تھا کہ 2002 سے ان ڈیمز کی مرمت نہیں کی گئی جو ٹوٹ گئے ہیں۔ ڈائریکٹر صادق انسٹیٹیوٹ انس دماتی نے ایسٹ لیبیا کے عہدیداروں پر غفلت برتنے کا الزام لگایا۔ اس علاقے پر خلیفہ حفتار کی فورسز کا کنٹرول ہے۔ عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کا اثر دارالحکومت ترپولی اور آس پاس کے علاقوں تک محدود ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیلاب میں مرنے والوں کی لاشیں 60 میل کی دوری پر مل رہی ہیں۔ امدادی ٹیموں کو کافی جدوجہد کا سامنا ہے۔ سیلاب کے 5 دن ہو چکے ہیں لیکن ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ ایران نے مغربی ملکوں کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہتھیاروں کے بارے میں نئی پابندیاں لگانے پر خبردار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سے تناؤ بڑھے گا اور ایران کے تعاون پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران یورپی یونین اور 3 دوسرے یورپی ملکوں کے اس فیصلے کو نیوکلیر ڈیل کے خلاف سمجھتا ہے۔ نیوکلیر ڈیل کے بارے میں بات چیت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف بیلسٹک میزائل اور نیوکلیر پھیلاؤ سے متعلق پابندیاں لگائیں گے۔ 2015 میں ایران نیوکلیر ڈیل سے اتفاق کیا گیا تھا جسے JCPOA کہا جاتا ہے۔ اس ڈیل کے تحت ایران کے خلاف بعض پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور ایران نے اس کے بدلے اپنے نیوکلیر پروگرام کو محدود کیا تھا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا کہ وہ رشیا کو ڈرونز اور میزائلز دینے کے لیے ایران کے خلاف یہ پابندیاں لگائیں گے۔ ایران نے کہا کہ یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں اور اس سے نیوکلیر ڈیل کی شرطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یورپی ملکوں کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے نیوکلیر پھیلاؤ کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ 3 یورپی ملک E3 کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیر ڈیل توڑ دی تھی۔ تب سے اس ڈیل کو پھر سے شروع نہیں کیا جا سکا، حالانکہ کئی بار ویانا میں اس سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے رشیا میں فائٹر جیٹ پلانٹ کا دورہ کیا۔ وہ 4 دن سے رشیا کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین سے آپسی ملاقات کی اور عالمی معاملات اور آپسی معاملات پر بات چیت کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ دونوں نے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے بارے میں خاص طور پر بات چیت کی۔ رشیا کے نائب وزیر اعظم ڈینس مونٹروف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے کافی امکانات پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب پیر کو UN جنرل اسمبلی کے موقع پر ایک پروگرام کی میزبانی کرے گا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا تعلق اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو پھر سے زندہ کرنے سے ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ پیر کو ہوگی جسے مڈل ایسٹ میں امن کی کوششوں کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ عرب لیگ اور یورپی یونین کے نمائندے بھی اس میٹنگ کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اس میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اس میٹنگ میں اسرائیل یا فلسطین کے نمائندوں کو نہیں بلایا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ وہ امن کے عمل کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اس مسئلے پر عالمی فریقوں کے درمیان ایک رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی قیادت میں اسرائیل کی موجودہ کٹر یہودی حکومت نے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ امن بات چیت سے انکار کر دیا ہے اور وہ سخت پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی 2 ریاستی حل کی حامی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات
پیدا کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب کا مطالبہ ہے کہ ایسے کسی بھی تعلق سے پہلے فلسطین مسئلے کو حل کیا جائے۔ حال ہی میں اس سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہوں اور اس سلسلے میں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں 40,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی پولیس نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، اس کے باوجود 40,000 لوگ فلسطین کے اس اہم مقام پر جمع ہوئے اور جمعے کی نماز ادا کی۔ اس دوران ہزاروں یہودی آباد کاروں نے بھی جمعے کی صبح دیوار براق پر تلمودی طریقے سے رسومات ادا کیں۔ یہ یہودی ایک ایسے وقت جمع ہوئے جب ان کا ایک اہم تہوار شروع ہونے والا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ نپاہ وائرس کیرلا کے علاوہ بعض دوسری ریاستوں تک پھیلنے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحت عہدیدار چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوزیکوڈ میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ آس پاس کی ریاستوں میں بھی چوکسی اور الرٹ ہے۔ کوزیکوڈ میں 15 لوگوں کے سیمپلز حاصل کیے گئے جنہیں ہائی رسک سمجھا گیا۔ کیرلا کی وزیر صحت وینا جارج نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آئسولیشن وارڈز بنائے جا رہے ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر صحت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے نپاہ وائرس کی روک تھام کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی پونے کا دورہ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران ICMR کے ڈائریکٹر جنرل راجیو وہل نے بتایا کہ انڈیا آسٹریلیا سے نپاہ وائرس کے علاج کے لیے درکار دوائیں خرید رہا ہے۔ ICMR نے خبردار کیا کہ نپاہ وائرس سے موت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ICMR کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ میں موت کی شرح 2 سے 3% تھی، جبکہ نپاہ وائرس میں 40 سے 70% ہے۔ ICMR کے عہدیدار نے کہا کہ کیرلا میں وائرس کی روک تھام کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دکشن کنڑ، میسور، چامراج نگر اور کوڈاگو میں جو چوکسی ہے اسے بڑھانے کو مشورہ دیا ہے۔ دونوں ریاستوں کو یعنی کرناٹک اور کیرلا کو سڑک سے جوڑنے والے راستوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کرناٹک میں جوخم والے ضلعوں میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ ایڈوائزریز میں ہاسپٹل سے کہا گیا ہے کہ وہ آکسیجن اور ضروری دواؤں کو تیار رکھیں۔ پاکستان سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں لشکر طیبہ تنظیم انڈیا میں ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گرد حملوں کی ٹریننگ کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے مہینے ایسے ڈرونز کا پنجاب میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ڈرون 70 کلوگرام تک کا وزن اٹھا سکتے ہیں اور آسانی سے 60 کلومیٹر ٹو اینڈ فرو سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو لشکر طیبہ کے ایک ٹریننگ کیمپ کا ہے۔ وزیر اسپورٹس انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ جب تک پاکستان سرحد پار دہشت گردی ختم نہیں کرتا اس کے ساتھ آپسی کرکٹ تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوراگ ٹھاکر نے جو BCCI کے سابق صدر ہیں کہا کہ کرکٹ بورڈ نے بہت پہلے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ آپسی کرکٹ سیریز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان دراندازی اور سرحد پار دہشت گردی نہیں روکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر شہری کا یہی جذبہ ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر میں ایک آرمی کرنل اور ایک میجر اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی انکاؤنٹر میں ہلاکت کے بعد انڈیا پاکستان کرکٹ تعلقات ایک بار پھر موضوع بنے ہوئے ہیں۔ اس دوران اننت ناگ میں مارے گئے کرنل کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ کرنل کے بیٹے نے فوجی وردی پہن کر آخری رسومات میں حصہ لیا اور اپنے والد کی میت کو سیلیوٹ کیا۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ میں 48 گھنٹے بعد بھی یہ انکاؤنٹر جاری ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اننت ناگ کے انکاؤنٹر میں ایک سیکیورٹی جوان کی جمعے کو موت ہوئی اور ایک دن پہلے زخمی ایک سپاہی نے دم توڑ دیا، لیکن سرکاری طور پر عہدیداروں نے اسے اب تک کنفرم نہیں کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ 26 ستمبر تک BRS MLC کے کویتا کی قومی دارالحکومت میں پیشی پر اصرار نہیں کرے گی۔ ایک دن پہلے ED نے کویتا کو دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں سمن جاری کیا تھا۔ جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ میں پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SP راجو نے یہ یقین دلایا۔ ED کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کویتا 2 مرتبہ پیش ہو چکی ہیں، اگر وہ مصروف ہیں تو ہم اور 10 دن کی تاریخ بڑھا دیں گے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کویتا کو جمعے کو دہلی میں ED کے دفتر میں طلب کیا گیا تھا۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو زندہ کرنے کی کوششیں، سعودی عرب پیر کو یونائیٹڈ نیشنز میں اہم میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ حوثی ڈیلیگیشن ریاض پہنچا، پہلی بار سعودی عہدیداروں کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف لگائی نئی پابندیاں، تہران نے کیا خبردار، کہا نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزی ہے۔ لیبیا میں ہزاروں میتوں کی اجتماعی تدفین، 60 میل کی دوری پر لاشیں مل رہی ہیں، ہر طرف تباہی کے آثار۔ کم جونگ ان کا چوتھے دن بھی رشیا دورہ، فائٹر جیٹ پلانٹ کا معائنہ کیا، ماسکو نے کہا تعاون کے کافی امکانات ہیں۔ لشکر طیبہ انڈیا میں ڈرون سے حملوں کی تیاری کر رہی ہے، ٹریننگ کیمپ کا ویڈیو منظر عام پر۔ اننت ناگ انکاؤنٹر جاری، وزیر اسپورٹس نے کہا سرحد پار دہشت گردی ختم ہونے تک انڈیا پاکستان کرکٹ سیریز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نپاہ وائرس کووڈ سے بہت خطرناک ہے، آئی سی ایم آر نے کیا خبردار، کیرالہ کی پڑوسی ریاستوں میں چوکسی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈیول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔